बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ तनवीर रवान लिखारी स्पेशल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नौजवान किसी भी मुल्क की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। नौजवानों पर ही किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से नौजवानों को उस तरह से अहमियत नहीं दी गई और ना ही किसी हुकूमत ने नौजवानों पर उस तरह से तवज्जो दी है। अगर हम तालीमी इदारों की बात करें तो हमारे तालीमी इदारों में आम गरीब नौजवान का पढ़ लिख कर आला तालीम हासिल करना भी सवालिया निशान है, और कोई अगर मुश्किल से आला तालीम हासिल कर लेता है तो उसके लिए नौकरी हासिल करना भी एक बड़ा सवालिया निशान होता है, उसे नौकरी नहीं मिलती, बेरोज़गारी हमारे यहाँ आम है। ऐसे में कराची में हालिया दिनों में जमात इस्लामी यूथ बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आई है। तो शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर हमें ब्लड डोनेशन कैंप्स नज़र आते हैं, इसी तरह क्रिकेट टूर्नामेंट्स नज़र आ रहे हैं, ओलंपिक्स हो रहे हैं। और हालिया दिनों में जमात इस्लामी ने जिस तरह के इलेक्ट्रिक खिलाफ एहतजाजी धरना दिया, उस धरने में भी जमात इस्लामी यूथ के नौजवान आगे नज़र आए, यानी कि सेहत के मामले में, खेलों के मामले में और सियासत के मामले में नौजवान हमें आगे आते हुए नज़र आ रहे हैं। जमात इस्लामी यूथ कराची के सदर बिलाल रमज़ान हैं, जो कि इस्लामी जमीयत तलबा कराची के नाज़िम भी रहे हैं और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA किया है। अपने डिपार्टमेंट के टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और यकीनन खुश आइन बात है कि नौजवानों के जो कायद हैं वो खुद भी आला तालीम याफ्ता हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ बिलाल रमज़ान साहब। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उनसे बात करेंगे इस हवाले से। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो आप ये बता दें कि जमात इस्लामी यूथ हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई, बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ नज़र आई हमें, और ब्लड डोनेशन कैंप्स हों, चाहे ओलंपिक्स हों, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हों, शहर भर में नज़र आया कि नौजवानों के लिए कुछ हो रहा है। तो इस मामले को आगे किस तरह लेकर चलेंगे आप? ये जो एक्टिविटीज़ हैं मुस्तकबिल में जमात इस्लामी यूथ इनको किस तरह लेकर चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तनवीर, आपने एक बहुत अहम सवाल किया है जमात इस्लामी यूथ की सरगर्मियों के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी यूथ पिछले कई अरसे से इस पूरे शहर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ नौजवानों के हवाले से मकबूल आम सरगर्मियाँ कर रही है, और उन सरगर्मियों के नतीजे के अंदर बड़ी तादाद में नौजवान जमात इस्लामी यूथ के साथ शामिल हो रहे हैं। जमात इस्लामी यूथ इस वक्त मुख्तलिफ़ शोबाजात के अंदर काम कर रही है। हम सेहत के शोबे के अंदर, तालीम के शोबे के अंदर, रोज़गार के हवाले से, और जो नौजवानों के मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने के हवाले से जमात इस्लामी यूथ काम कर रही है। और मेरे ख़्याल में ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि अभी हालिया दिनों के अंदर जमात इस्लामी यूथ आपको कुछ प्रोग्रामात के अंदर एक्टिव नज़र आई है। जमात इस्लामी यूथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने महाज के ऊपर मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के ज़रिए से जानी और पहचानी जाती है, और हमारा ये ख़ासा है कि हम बिला किसी रंगो नस्ल और तफरीक के यूथ के ऊपर काम कर रहे हैं, और एक बड़ी तादाद हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो रही है। और जिस तरीके से एक हम लोगों को उस रास्ते की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि हम रज़ाए इलाही के हुसूल को अपने सामने हमने अपना मिशन बनाया हुआ है, उसी मिशन को अपने सामने रखते हुए हम नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं जहां पर वो अपने टैलेंट के ज़रिए से इस कौम का फ़ख्र बन रहे हैं। हाफिज़ साहब, जमात इस्लामी ने जबकि इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना दिया गुज़िश्ते दिनों शारा फैसल पर, और उसके नतीजे में जो है सिंध हुकूमत ने एकदम रिएक्ट किया, पुलिस ने जो है दारुल पर दावा बोला, कराची की क़यादत को हिरासत में लिया, शेलिंग हुई, गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन हमें जमात इस्लामी यूथ के नौजवान जो है वो एहतजाज में आगे आगे नज़र आए। अब जमात इस्लामी ने 21 अप्रैल को जो है गवर्नर हाउस पर धरने का ऐलान कर रखा है। उम्मीद ये की जा रही है कि इंतज़ामिया की तरफ से रोकने की कोशिश की जाएगी। अगर रोकने की कोशिश की जाती है और तारीख को दोहराया जाता है तो जमात इस्लामी यूथ के जो नौजवान हैं तो वो नौजवान हर वक्त आगे होता है हर मामले में। तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, जमात इस्लामी यूथ के इस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा अगर रुकावटें डाली जाती हैं?
دیکھیے، نوجوان کسی بھی تحریک کا ہر اول دستہ ہوتے ہیں، اور اگر قوم کو کسی سے امیدیں وابستہ ہیں تو وہ نوجوان ہیں۔ اسی حوالے سے الحمدللہ جماعت اسلامی یوتھ جو ہے وہ ہمیشہ اس تحریک کے لیے ہر برے وقت کے اندر سب سے آگے بڑھ کر نظر آئی ہے، کام کرتے ہوئے نظر آئی ہے، نوجوانوں کے مسائل حل کرتے ہوئے نظر آئی ہے۔ اور جو بھی حالیہ جو کہ الیکٹرک کے معاملات کے اوپر جماعت اسلامی نے پہلے شارع فیصل کے اوپر اور اس کے بعد کہ الیکٹرک کے ہیڈ آفس پر جو دھرنا دینے کا اعلان کیا، اور الحمدللہ ہم نے بہت پرامن طریقے سے سارے معاملات کیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس میں انتظامیہ کا رویہ رہا جماعت اسلامی کے ساتھ، اور جس طریقے سے بھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ ادارہ نور حق کو گھیرے میں لیا، قائدین کو گرفتار کر لیا گیا، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک جمہوری ملک کے اندر یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک بات کرتے ہیں جمہوریت کی، ہم بات ڈیموکریسی کی کرتے ہیں، ہم یہاں پر آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ایک ادارہ جو کہ عوام کو مستقل لوٹے چلے جا رہا ہے، کہیں اوور بلنگ کے ذریعے سے، کہیں لوڈ شیڈنگ کے ذریعے سے، جس کے حوالے سے ہر دوسرا شخص شکایت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اس کے بعد جب جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ہم پرامن طریقے سے شارع فیصل کو بلاک نہیں بلکہ پرامن طریقے سے ایک طرف دھرنا دیں گے، یہ ہمارا ایک حق تھا، یہ ہمارا جمہوری حق تھا، لیکن بدقسمتی آپ دیکھیے کہ اس ایک ادارے کو بچانے کے لیے پوری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تمام ادارے حرکت کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس ادارے کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، نوجوانوں کے اوپر شیلنگ کی جاتی ہے، وہاں پر جو بزرگ ہیں، وہاں پر ہر طبقے کے افراد کو جو جماعت اسلامی کے دھرنے کے اندر شریک ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور صرف گرفتار ہی نہیں کر لیا جاتا بلکہ کھلے عام اسٹریٹ فائرنگ بھی کی جاتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ کیسا جمہوری ملک ہے کہ جہاں پر لوگ اظہار رائے اپنا کر رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور اس ادارے کی جو غنڈہ گردی ہے، دہشت گردی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ سوچئے اور یہ دیکھیے کہ کیا ان تمام حربوں سے کیا جماعت اسلامی کبھی پیچھے ہٹی ہے؟ ان تمام معاملات کے نتیجے کے اندر الحمدللہ جماعت اسلامی کے نوجوان پیچھے نہیں ہٹے، وہ آگے بڑھے ہیں، اور اس کا ہم نے الٹیمیٹ نتیجہ دیکھا کہ جو ابھی 7 اپریل کو ہم نے ہیڈ آفس کے اوپر دھرنا دیا، آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی بدمزگی ہوئی؟ کیا جماعت اسلامی کے افراد وہاں کے الیکٹرک کے آفس پر حملہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے؟ لیکن ہم نے ایک پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور ہم عوام کی آواز بنے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے مستقبل کے اندر بھی یہ پالیسی ہے کہ ہم سرکار سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم حکومت کے خلاف اٹھنا نہیں چاہتے، لیکن اس کی جو ان تمام امور کے اوپر نظر نہیں ہے، اس کی اس حوالے سے جو ایک ادارہ کھلے عام دہشت گردی کر رہا ہے، اوور بلنگ، لوڈ شیڈنگ اور دیگر معاملات کے ذریعے سے، ہم اس کو بے نقاب کریں گے، اور انشاءاللہ جس طریقے سے امیر حلقہ نے اور جماعت اسلامی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس دھرنے کو پورے شہر کے تمام مقامات پر پھیلائیں گے، اس میں جماعت اسلامی یوتھ ہر اول دستہ انشاءاللہ وہاں پر ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں گورنر ہاؤس جانا پڑا، اور تحریک نے جس طریقے سے اعلان کیا ہے، جماعت اسلامی کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے، تو وہاں بھی انشاءاللہ ہم پرامن طریقے سے گورنر ہاؤس کے باہر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اور یہ بات بھی میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ ترن والا نہ سمجھا جائے، کہ ہماری شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، ہم عوام کی آواز بن کر نکلے ہیں، ہم پرامن طریقے سے اپنے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہاں کسی بھی طور پر کسی بھی نوجوان کو وہاں پر ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، جماعت کے کارکنان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے نازیبا انداز اختیار کیا گیا، تو پھر جماعت اسلامی کے نوجوان ان تمام چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ ہم جو پرامن طریقے سے اپنی یہ جد و جہد کر رہے ہیں، اپنی اس جد و جہد کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ حافظ صاحب، جماعت اسلامی کی طرح جماعت اسلامی یوتھ کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ جماعت اسلامی یوتھ جو ہے نوجوانوں کی سب سے بہترین تنظیم ہے، نوجوانوں کے لیے سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے،
تو ایسی کیا خصوصیت ہے آپ میں جو کہ پیپلز یوتھ کے پاس نہیں ہے، نیشنل یوتھ کے پاس نہیں ہے، انصاف یوتھ کے پاس نہیں ہے، سنی یوتھ کا ہم سنتے ہیں ان کے پاس بھی یہ صلاحیت یا یہ عمدگی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جماعت اسلامی یوتھ کے پاس ہے؟ ایسا کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے بات بہت زیادہ سیدھی ہے اور صاف ہے کہ باقی جو پارٹیاں ہیں، آپ چاہے انہیں سیاسی پارٹیاں کہیں، دینی پارٹیاں کہیں، وہ نوجوانوں کو قومیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، شخصیات کی بنیاد پر جمع کرتی ہیں، اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک موروثی سیاست نظر آتی ہے کہ وہاں پر نوجوانوں کو کبھی پنجابی کے نام پر، کبھی پختون کے نام پر، کبھی مہاجر کے نام پر کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ تمہیں اپنا حق لینے کے لیے یہ ساری جد و جہد کرنا ہوگی۔ لیکن ان تمام پارٹیوں کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جماعت اسلامی کہ جس میں ہر طبقہ فکر کے افراد موجود ہیں، بلا کسی رنگ و نسل، بلا کسی قومیت کے، وہ نوجوانوں کو، وہ افراد کو اپنے جانب متوجہ کرواتی ہے، اور وہ حقیقی طور پر جسے ہم کہتے ہیں ایک جمہوری پارٹی ہے۔ اس کے اندر کوئی موروثی سیاست موجود نہیں ہے، کہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج جو امیر یہاں پر موجود ہے اس کا بیٹا ہی اس پارٹی کی قیادت سنبھالے گا۔ اس پارٹی کے اندر تو آپ یہ دیکھیے نا، جماعت اسلامی کے اندر تو یہ ہے کہ جس نوجوان کے اندر اہلیت ہے، جس شخص کے اندر اہلیت ہے اور وہ آگے بڑھ کر اس تحریک کو سنبھال سکتا ہے، اس کے اندر کیپیبلٹیز ہیں، وہ اچھے طریقے سے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنے معاملات کو، پارٹی کو چلا سکتا ہے، تو الحمدللہ جماعت اسلامی اس کو پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ تو ہمارے پاس باقی پارٹیوں کے بنسبت بہت اچھا ایجنڈا موجود ہے، ہمارے پاس ایماندار اور دیانتدار قیادت موجود ہے، ہمارے پاس کرپشن فری افراد موجود ہیں جو کہ ہر لحاظ سے کوئی ان کے اوپر اس طرح کی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے کسی بھی سطح کے اوپر کوئی کرپشن کی ہو، اور معاشرے کے اندر ایک اچھا نام رکھتے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ہمارے پاس ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں، اور اسی کے بنسبت ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی مقبولیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے دن پاناما کیس، آئے دن کوئی اخبار کی رپورٹ، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ پارٹی انوالو ہے، یہ شخصیات انوالو ہیں، اتنے اربوں روپے کی کرپشن کر لی، NRO کے ذریعے سے انہوں نے بہت سارے مفاد حاصل کر لیے، لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی کا اس کے اندر ایک بھی شخص کا نام نظر نہیں آتا۔ ہم نے KPK کے اندر بھی، وہاں پر پہلے بھی حکومت کے اندر رہے، اس کے بعد بھی، اس وقت بھی جہاں موجود ہے، الحمدللہ ہمارے افراد کے اوپر کوئی ایسا الزام موجود نہیں ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، خاص طور پر میں دیکھیں نوجوانوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم صحت کے شعبے کے اندر بلا کسی رنگ و تفریق اور نسل کے ہم نے شعبہ مددگار قائم کیا ہوا ہے۔ وہاں پر ہم ہر سال شہر کے مختلف مقامات کے اوپر بلڈ کیمپس لگاتے ہیں، اور فری آف کاسٹ جس کسی کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم خون مہیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تعلیم کے شعبے کے اندر نوجوانوں کو کیریئر گائیڈنس اور ورک شاپ کے ذریعے سے ان کی گرومنگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ کھیل کے شعبے کے اندر ہم نے میٹرو اولمپکس کے عنوان سے، اٹھو آگے بڑھو کراچی سپر لیگ کے عنوان سے شہر کے اندر ایک پورا نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ جو شہر کے گراؤنڈ تھے کہ جہاں پر لینڈ مافیا، جہاں پر چائنا کٹنگ کے ذریعے سے ان پارکوں کو ختم کیا گیا، ان میدانوں کو ختم کیا گیا، ہم ان میدانوں کی رونقوں کو دوبارہ بحال کر رہے ہیں۔ نوجوان اس بنیاد پر بڑی تعداد کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ صرف جماعت اسلامی یوتھ کے کریڈٹ نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ پوری قوم کو جاتا ہے کہ وہ پوری قوم جماعت اسلامی کا ساتھ دے رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے جو انتخابات ہیں انشاءاللہ اس کے اندر بھی ہم یقیناً یہ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد میں نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور ہم نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم موجود ہے، آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس شعبے کے اندر اگر آپ کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا جماعت اسلامی کی اندر کوئی آپ کا فرد یا آپ کے والد
یا آپ کا خاندان میں سے کوئی فرد جماعت اسلامی کا ہوگا تو آپ کو یہاں پر کوئی عہدہ ملے گا یا آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے گی، بلکہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے تو آپ جماعت اسلامی کے اندر آئیے، جماعت اسلامی یوتھ کے اندر آئیے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بھرپور مواقع دیں گے۔ آپ صحت کے شعبے کے اندر، تعلیم کے شعبے کے اندر، شعبہ مددگار کے اندر والنٹیئری آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ نے، نوجوانوں نے ہر پارٹی کو دیکھا ہے، اس کے نعرے کو دیکھا ہے، انشاءاللہ آپ جماعت اسلامی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو پہلی فرصت کے اندر اور اپنی پہلی پرائرٹی کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ ضرور حل کریں گے۔ حافظ صاحب، آپ خود بھی اسلامی جامعہ طلبہ کراچی کے ناظم رہے، تعلیمی اداروں کی حالت ازار سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ جو ہمارے یہاں نظام تعلیم ہے اس کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جو تعلیمی اداروں کی خراب صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایسے میں ایک عام طالب علم بڑی مشکلوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، میرٹ بالکل نہیں ہے، کسی بھی تعلیمی ادارے میں آپ جائیں آپ کو میرٹ اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ اب وہ تعلیم حاصل کر کے نکلتا ہے تو اس کا بنیادی مسئلہ روزگار کا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزگار کے معاملے میں بھی پہلے سے نظر بانٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ غریب طالب علم کے لیے، غریب نوجوان کے لیے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا ہے اس کے لیے جاب حاصل کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں نوجوان شکوہ بھی کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے ان کو نوکریاں نہیں دیتی، ان کے لیے روزگار کے مواقع، ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، مواقع فراہم نہیں کرتی۔ تو اگر آپ کی طرف یہ پڑھا لکھا نوجوان آتا ہے تو جماعت اسلامی یوتھ کے پاس اس کے لیے کیا ہے کہ وہ نوجوان اس کی طرف آئے؟ روزگار کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ اس نوجوان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ پڑھا لکھا نوجوان آپ کی طرف آئے؟ دیکھیے تنویر، یہ بہت اچھا اور اہم سوال ہے کہ دیکھیے نا کہ پورے پاکستان کے اندر میرٹ کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ ان تعلیمی اداروں کے اندر جائیے، آپ پروفیشنل اداروں کے اندر جائیے، وہاں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی تھوڑی سی پرسنٹیج کم ہے اور آپ اپنے میٹرک یا انٹر کے اندر بہت اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکے اور آپ کے پاس پیسہ موجود ہے تو سیلف فائنانس کے ذریعے سے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آئیے اور آ کے سیٹ خرید لیجئے۔ یہ کھلے عام میرٹ کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہار لگائے جاتے ہیں کہ جی یہ ویکینسی ہے، یہاں پر اتنی جابز موجود ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے اور نوجوان وہاں پر روزگار کے حصول کے لیے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو پہلے ہی بندر بانٹ ہو چکی ہوتی ہے، اس پارٹی کے اندر، اس پارٹی کے اندر، اس منسٹر کو، اس سیاستدان کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دے دی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ نوجوان مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، اور بالآخر جب اس کو یہاں پر کچھ نہیں ملتا تو ایک غلط راستے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر وہ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کے اندر اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، جماعت اسلامی کے پاس اس کا واضح ایجنڈا موجود ہے کہ ہم نوجوانوں کو گروم کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کے پروگرامات کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے ورک شاپ منعقد کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے پاس جو نوجوان آئے گا ہم اسے کسی جگہ پر روزگار دلا دیں گے، لیکن اس کے روزگار کے حصول کے لیے اس کے لیے محنت ضرور کریں گے، اس کے لیے کوشش ضرور کریں گے، اس کو اتنا کیپیبل ضرور بنائیں گے کہ کم از کم اگر وہ کسی ادارے کے اندر انٹرویو دینے کے لیے جائے تو وہ پریشان نہ ہو، وہ اس کے اندر جو ہیزیٹیشن ہے، اس کے اندر جو جھجک ہے، کم از کم ہم اس کو ختم کر کے اس ادارے کے اندر بھیجیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عوام انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں صالح ایماندار قیادت کو یقیناً اگلے انتخابات کے اندر منتخب کرے گی، اور ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات میں جہاں جہاں جماعت اسلامی کے افراد کو منتخب کیا لوگوں نے، الحمدللہ ان یو سیز کے اندر، ان علاقہ جات کے اندر بہت تیزی سے تعمیری کام ہو رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، میرٹ کو عام کیا جا رہا ہے، نقل کلچر کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اقتدار کے اندر آئیں گے، ہم نقل کلچر کو ختم کریں گے، میرٹ کو عام کریں گے، اور نوجوانوں کو اسکالرشپ پرووائڈ کریں گے، نوجوانوں کو انٹرنشپ پرووائڈ کریں گے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ آج اگر کوئی نوجوان پرائیویٹ اداروں کے اندر نوکری کے حصول کے لیے جاتے تو اس سے تجربہ مانگا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا تجربہ موجود ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اگر ماسٹرز کیا ہے ابھی حال ہی میں،
اور اس کے بعد میں کسی ادارے کے اندر جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جناب مجھے یہاں پر نوکری دے دی جائے، اور وہ مجھ سے تجربہ مانگتے تو میں تجربہ کہاں سے لے کر آؤں گا؟ تو اس تجربے کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کئی دفاتر کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور کسی نہ کسی کی سفارش لے کر آنی پڑتی ہے. تو ہم اس سفارش کلچر کو ختم کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک ایسا نظام لے کر آئیں گے کہ کوئی شخص بے روزگار نہ ہو. کوئی شخص جیسے ہی چاہے وہ میٹرک ہو، انٹر ہو، ماسٹرز ہو، اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کو روزگار مہیا کریں گے. اور اس کے نتیجے کے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان سے اور بالخصوص شہر کراچی سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہر شخص اپنی فیملی کو بہت اچھی طریقے سے سپورٹ کر سکے گا. اور جب وہ اپنی فیملی کو اچھی طریقے سے سپورٹ کرے گا تو اس کے نتیجے میں وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر اور اس کو آگے لے جانے کے اندر بہتر طور پر اپنا کردار ادا کر سکے گا. حافظ صاحب، جماعت اسلامی یوتھ نے KPK میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک عام کارکن جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچا ہے، صدر بنا ہے، اور جو بھی آپ کے اضلاع وغیرہ ہوتے ہیں ان عہدوں تک پہنچا ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ جماعت اسلامی میں جو سسٹم ہے، تنظیمی سسٹم ہے، ارکان امیدواران کا اور سینئر جو کارکنان ہیں ان کو ترجیح دی جاتی تھی اور ان کو آگے لایا جاتا تھا، اور صدور وغیرہ بھی انہیں میں سے آتے تھے. لیکن اب ایک نئی چیز آئی ہے، یہ ایک طرح سے تبدیلی ہے جو کہ KPK میں ہمیں دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ ایک عام نوجوان بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی یوتھ کا صدر بن سکتا ہے. تو اس تبدیلی کو اگر ہم خوش آئند کہتے ہیں تو کراچی میں ہم کب دیکھیں کہ جماعت اسلامی یوتھ کراچی میں بھی انٹرا یوتھ الیکشن کروائے گی جس میں عام نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع ملے؟ جی دیکھیے، اصل میں KPK کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ ابھی ایک ٹیسٹ کیس تھا، اور الحمدللہ اتنی بڑی عوام کے اندر جو ہے وہ پذیرائی نظر آئی ہے جماعت اسلامی یوتھ کے حوالے سے کہ عام نوجوان، ہم نے دیکھیں وہاں پہ عام نوجوانوں کو موقع دیا ہے. ہم نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ کوئی موروثی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی خاندانی اور ورثے کی جماعت نہیں ہے کہ جی اس کا بڑا اور اس کا بیٹا اور اس کا بھائی اور اس کا چاچا. یہ سب جماعت اسلامی کے اندر الحمدللہ موجود نہیں ہے، جس کا نتیجہ ابھی آپ نے انٹرا پارٹی یوتھ الیکشن خیبر پختونخوا کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں پر بالکل ایک عام نوجوان کہ جس کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کسی جماعت اسلامی کے علاوہ کسی دوسری سیاسی پارٹی سے تعلق تھا، لیکن وہ اس انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے سے وہاں پر صدر منتخب ہو گیا، وہاں پر الیکٹڈ باڈی کے اندر شامل ہو گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس تبدیلی کا آغاز کر چکے ہیں خیبر پختونخوا کے ذریعے سے. خیبر پختونخوا کے اندر یہ پہلا فیز تھا. دوسرا فیز ابھی ہمارا اس اپریل کے ہی اختتام سے اور مئی کے اندر پنجاب کے اندر شروع ہو رہا ہے. پنجاب کے اندر بھی ہم نوجوانوں کو موبیلائز کر رہے ہیں، عام نوجوانوں کو ذمہ داریاں دے رہے ہیں. اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے بعد صوبہ سندھ کے اندر، شہر کراچی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے. عام نوجوانوں کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ آئیں اور اس پارٹی کی باغدور سنبھالیں. اور جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں اس کے اندر بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو نشستیں ہیں، اور اس میں جماعت کی مرکزی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 50% نشستیں آئندہ آنے والے عام انتخابات کے اندر نوجوانوں کو دی جائیں گی. تو ایسا کسی پارٹی کے اندر کوئی منشور نہیں ہے، ان کے پاس ایسا کوئی دستور موجود نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ موجود ہیں. انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو مایوس نہیں کریں گے، اور ایک پرامن پاکستان، خوشحال پاکستان کا جو نعرہ لے کر جماعت اسلامی کی قیادت لے کر نکلی ہے، کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لے کر نکلی ہے، انشاءاللہ اس نعرے کو پورا کریں گے اور عوام کو کسی بھی صورت میں مایوس نہیں کریں گے. یہ ہمارے ساتھ تھے حافظ بلال رمضان صاحب. ہم کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت ہمیں دیا. وہ بتا رہے تھے کہ جماعت اسلامی یوتھ جو ہے وہ کراچی میں بڑے پیمانے پر سرگرمیاں کرے گی، مستقبل میں بھی کرے گی، اور حال ہی میں جماعت اسلامی یوتھ نے بڑی سرگرمیاں کی ہیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ گورنر ہاؤس پر دھرنا ہوگا. اگر ہمیں اکسایا گیا اور ہمیں ترنے والا سمجھا گیا تو اس کا رد عمل سخت آ سکتا ہے. وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں ترنے والا نہ سمجھا جائے. اسی طرح
وہ بتا رہے تھے کہ جماعت اسلامی کراچی میں ونٹرل یوتھ الیکشن مستقبل میں کروانے کا ارادہ رکھی ہے، جس سے عام نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا۔ یقیناً یہ اچھی سرگرمیاں ہیں جو ہمیں جماعت اسلامی یوتھ کی طرف سے دیکھنے میں نظر آتی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی نوجوانوں کو اسی طرح آگے لائیں گی، نوجوانوں کو قیادت کا موقع دیں گی، اور نوجوان قائدین ہمیں دیکھنے میں نظر آئیں گے۔ اسی امید کے ساتھ تنویر اوان کو اجازت دیجیے، لکھاری.com وزٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔